नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. The ayah for today is Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. And with that, the first section is concluded. So, no doubt that we are the ones who give life to the dead. Oh my God, what is that doing here? This entire conversation was not about life after death. The conversation was about Quran, Prophet, warnings, isn't that? And all of a sudden, in the concluding commentary, we get life after death? Why? The first obvious answer is, of course, that the warning is about life after death. Let's just culminate this passage with life after death. Here's the warning itself that we are going to give life after death no matter what you do. But actually, if we go a step further and deeper, I was telling you that the Quraysh have been warned, but not for many generations. So you could argue that some of them have dead hearts, and no matter how much the Prophet preaches them, it doesn't seem to make any difference. But here, Allah tells him, I give life to the dead hearts, so don't give up. It's not your job to alive their hearts, to bring them back to faith and life. That's mine. It's my job. Your job is just to warn. You don't know whose heart may have been dead for years and one day Allah brings it back to life. You don't know when Umar Raziyallahu anhu might turn, when Hamza might turn. You don't even know when Abu Sufyan might turn. It can take years, and that's not up to you. Instead, I'm the one who gives life to the dead. The preachers, the guys out there, what are they being reminded of? That you can't change people. People cannot change people or revive people. Who does? Allah does. No video changed your life. No speech changed your life. Who did? Allah did. Words are going out of their mouths, going into people's ears. Everybody is hearing the same exact words. But for one of those people sitting in the crowd, Allah says, Kun, and his life changes completely from one sentence within the 8 hours of speech. And that's not because of the preacher, but because of Allah. Those who are not listening, it's not that they are getting away with things. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. We are writing down, we continue to write down the investments they have made. Everything you do is an investment in your future, and the ruins it leave behind, the traces may leave behind is history. Every day, we are making history. We leave a legacy behind, and Allah is documenting it. And so, as Allah concludes this passage, He says, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. And everything they do is being documented in a perfect record, in a book that is wide open, and a book that will put right in front of you on the day of judgment, and everything perfectly documented. So don't you worry, the disbelievers are not going to get away with anything. The Prophet ﷺ is given consultation that their crimes are not going to go forgotten, and they are recorded. May Allah fill our hearts with hadayah. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आज पढ़ेंगे हम आयत नंबर 12. इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनहू फ़ी इमामिम मुबीन. तर्जमा: यकीनन हम जिंदा करेंगे मुर्दों को और लिख रहे हैं जो अमाल आगे पीछे और इनके आसार, और हर चीज़ का शुमार कर रखा है हमने वाज़िया किताब में. पहली बात इस आयत की कि यकीनन हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को. दूसरी बात, और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो असरात वो अपने पीछे छोड़ गए. तीसरी बात, हर चीज़ का अहाता हमने एक वाज़िया रोशन किताब में रखा है. ये आयत हमें 3 बातों की खबर देती है. पहली हकीकत कि ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है. मरने के बाद मर के मिट्टी हो जाएंगे, ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि इन्ना नहनु नुह्यी. 3 ताकीदें हैं. इन्ना नहनु नुह्यी, हम ज़रूर ज़िंदा करेंगे मुर्दों को. पहली बात ये है कि जिसको ये हकीकत समझ आ जाती है ना, उसका जीने का अंदाज़ बदल जाता है.
اگر مر کے مٹی ہونا ہوتا تو پھر کیا مزہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی یہاں جینے نہیں دیتی۔ جو لوگ اس خیال کے عاری ہیں کہ نہ موج کرو مستی کرو تو پھر ان کی زندگی من چاہی ہوتی ہے، لیکن جن کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اور کھڑا کیوں کرنا ہے؟ ہماری شکل تو نہیں دیکھنی، حساب لینا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں کھڑا کیا جائے گا کیونکہ تم زندگی کا حساب دو، اور روایت بھی آتی ہے کہ ترجمہ آدم کا بیٹا قیامت کے دن قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 باتوں کے جواب نہ لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کہاں فنا کی۔ نمبر 2، جوانی کہاں پرانی کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس پہ کیا عمل کیا جو علم حاصل کیا تھا۔ یہ 5 سوال ایک انسان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور وہاں اپنی زندگی کے سارے کیے دھرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اب وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو یہاں رہتے ہوئے آگے بھیج رہے ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نام اعمال 3 مختلف قسم کے اندراجات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، ہر ایک جو اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے آگے بھیج رہا ہے، یہ ہے ما قدم۔ نمبر 2، وآثارہم، دوسرا ہے یہ اثار۔ اب اثار کے پھر 3 مختلف ترجمے ہیں۔ پہلا، امپریشن، ہم میں سے ہر ایک اپنے ارد گرد رہنے والوں پر اپنا کیا اثر چھوڑتا ہے، یعنی ہم اس زمین پر اچھے یا برے عمل کر کے کیا نشان چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، دونوں قیامت کے دن بولیں گے۔ اب دوسرے معنی کہ ہم اس زمین پر کیا ایفیکٹس چھوڑ رہے ہیں، یعنی امپریشن اینڈ ایفیکٹس، دونوں کا فرق ہے۔ ایک ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے نے آپ کا اثر لے لیا، آپ کی تصویر کھینچ لی، اور اس تصویر کی بیس پہ قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملیز میں، فرینڈز میں کیا اثرات ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے خیر پھیل رہی ہے یا ہماری وجہ سے شر پھیل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اللہ کے دفتر میں لکھا جاتا ہے، اور وہ ہے ہماری اولادیں۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ہمارے اثرات ہی تو ہیں۔ اکثر بڑوں کو سنا ہوگا کہ ماں فوت ہو جائے تو کہتے ہیں خود مر گئی نشانی چھوڑ گئی، اور آثار اثر سے اور اثر نشانی کو کہتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری نشانیاں ہیں، ہم جی رہے ہیں تو بھی اور ہم مر جائیں گے تو بھی۔ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسی مثال بنے ہوئے ہیں۔ تربیت مثال بنے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے دن رات ہمیں کیا کرتے دیکھتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں کن غموں میں جیتا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کن چیزوں کو پانے کے لیے دن رات بھاگتا دوڑتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو ساری زندگی دنیا بنانے کے لیے بھاگتے رہیں اور بچوں سے کہیں تم آخرت بنا لو، نیک ہو جاؤ، حافظ بن جاؤ۔ یہ ایک سراب ہے۔ ہم منہ بولتی ہوئی تصویریں ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ کھلے گا جو ہم کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے۔ جس طرح سے یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے اپنی ہی آواز کو کوئی ایکو میں دوبارہ سن رہا ہے، اور آج ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دے دی کہ تمہارے خیالات، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے سب محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، فی امام مبین، روشن کتاب، یہ کون سی ہے؟ آج کے دور کی اسکرین۔ جب دنیا والوں نے ایک روشن اسکرین کو کھول دیا تو کیا قیامت کے دن بڑے بڑے پروجیکٹرز پہ ہمارے اچھے اور برے عمل نہیں لکھے جائیں گے؟ اب یہ ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
ہم نے اگر صرف اس دنیا میں رہنا ہوتا نا تو کافی تھا، پھر تو مزہ تھا، موج کرو، آج مرے کل دوسرا دن، دیٹس اٹ۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ چند روایات سے میں اس آیت کو سمجھاتی ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل کٹ جاتے ہیں۔ اب نوٹ کریں کہ عمل ختم ہوتے ہیں، اعمال نامہ ختم نہیں ہوتا۔ مرتے ہی ہمارے اعمال ختم، لیکن ہمارا اعمال نامہ لگاتار جاتا اور آتا رہتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ عمل کٹ جاتے ہیں مگر 3 چیزیں۔ نمبر 1 علم، جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ نمبر 2 نیک اولاد، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نمبر 3 صدقہ جاریہ، کوئی فلاح و بہبود کا کام، چیریٹی کا کام وغیرہ۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ گمراہ لوگ جو اپنی گمراہی باقی چھوڑ جائیں وہ بھی اس میں آتا ہے، یعنی اچھی چیزوں کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا تو بری چیزوں کا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ابن بن حاتم کی یہ روایت ہے، ترجمہ، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس طریقے پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی آئے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ کوئی نئی رسم شروع کرتے وقت، کوئی ٹرینڈ شروع کرتے وقت، رواج شروع کرتے وقت، فیشن شروع کرتے وقت یہ بات یاد رکھ لیں تو ہماری کوششوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پہ غور کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To support our goal, like, subscribe and share our videos, and don't forget to click the bell icon. Allahu Akbar Kabira. Jazakallah.